अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हज़ारवी। इदारा उलूम इस्लामी इस्लामाबाद के हवाले से आपने सुन रखा होगा। इस इदारे का एक तारुफ तो ये है कि यहाँ जो पढ़ने वाले तलबा हैं वो मुल्की सतह पे पोजीशनें लेते हैं। वो मदारिस का निज़ाम तालीम हो उसमें भी, यह हमारा जो सरकार का निज़ाम तालीम है इसमें भी हमेशा इनके तलबा पोजीशन लेते हैं। और इस इदारे ने बहुत जल्दी मुल्की सतह पे अपनी जगह बनाई है। लेकिन एक चेहरा तो ये है इस इदारे का कि इसके तलबा, इसका जो निज़ाम तालीम है, यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाले जो असातिज़ा है, उनका पाकिस्तान भर में एक अच्छा तारुफ है, एक अच्छी शनाख्त है। इस इदारे के जो सरबराह थे मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी और जो उनके दूसरे कोलीग थे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, इन लोगों का एक बड़ा अच्छा तारुफ था। इन्होंने मिलकर ये इदारा शुरू किया। इस इदारे का तो एक तारुफ ये था। इदारे का एक दूसरा तारुफ जो मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी की सूरत में सामने आया वो कोई अच्छा नहीं है। वो दुनिया भर में जग हसाई का ज़रिया बन रहा है। मौलाना की जो औलाद है, जो इदारे के इस वक्त जो लोग हैं, उनके बीच क्या फड्डा चल रहा है और ये कब से चल रहा है। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं, और इन हक़ाइक़ से बचने के लिए जो हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने क्या रास्ता अपनाया है। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब करें। ये जो घंटी का बटन है आप इसको दबाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ये जो हमारी बातचीत होती है ये फ़ायदे का सबब बन सके। अच्छा, इदारा उलूम इस्लामी के हवाले से यानी जो इसका एक तारुफ है कि इसके तलबा मुल्क भर में मशहूर हैं और वो पोजीशन लेते हैं। उनका बड़ा अच्छा नाम है, असातिज़ा का बड़ा नाम था। लेकिन इसकी जो बुनियाद रखने वाले शख्स हैं मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी, वो बड़े नेक शख्स थे। उन्होंने जाते हुए ये वसीयत की थी कि अगर मेरी औलाद में कोई बंदा अहल हुआ तो वो इस इदारे को यानी तदरीजन बतदरीजन आगे बढ़े, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बने। अगर उसमें अहलियत हुई तो वो इदारा संभाले, वगरना ये जो मेरा इदारा है ये इदारा मेरे औलाद के नाम नहीं है। ये जो मेरा इदारा है ये मेरी खूनी रिश्तेदारों के नाम पे नहीं है, बल्कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है और उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरे मरने से पहले पहले इस इदारे के सरबराह का तयन किया जाए और उसके बाद मेरी तदफीन की जाए। और हुआ भी हुई। मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी जब फौत हुए तो उसके बाद शूरा बैठी, उन्होंने फ़ैसला किया और फ़ैसले में ये तय हुआ कि हाजी अब्दुल्ला जो मौलाना अब्दुल्ला हैं, हाजी अब्दुल्ला के नाम से भी मशहूर हैं, ये मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी के शागिर्द हैं, इनको इस इदारे का सरबराह बनाया जाए। ये फैसला हो गया। अब तदफीन हो गई और उसके बाद 2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। 2021 के बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन 2 सालों के बाद पहला जो फैमिली का टकरा हुआ इनके साथ, उस वक्त भी लोग सामने आए और मार धाड़ की एक शक्ल बनी। फैमिली के जो बाकी लोग थे, मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी की जो एहलियाँ हैं, वो भी आके मदरसे के अंदर बैठ गईं और एक निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद तू तकरार हुई, बात चलती रही। लेकिन 2 दिन पहले एक नया झगड़ा हुआ और वो झगड़ा मुल्क भर के अंदर मशहूर हुआ। सोशल मीडिया पे हर लिखने वाले ने, सोचने वाले ने इस झगड़े को देखा। और अभी ताज़ा खबर ये है कि मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी और मौलाना अब्दुल वाहिद, उनके बच्चों के ऊपर FIR भी हो गई है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने रात को वहाँ हमला किया और मदरसे का कब्ज़ा लेने की कोशिश की। तो जवाबी रद्द अमल में तलबा का भी इस्तेमाल किया गया। तलबा ने उनके ऊपर भी पथराव किया, अपना दिफा किया। बहरहाल जो भी कह दें, लेकिन यह है कि एक लड़ाई का माहौल बना और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। कल जब मैं FIR देख रहा था तो उसमें तकरीबन 20 के करीब लोगों के ऊपर FIR काटी गई कि इन्होंने हमारे इदारे के ऊपर हमला किया। अब वजह जो बनी है वो वजह ये बनी थी कि मौलाना अब्दुल वाहिद जो मौलाना फैज़ुर रहमान उस्मानी के कोलीग थे, उनका बेटा, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने मदरसे के जो पेपर हैं इस इदारे के वो आपने लीक किए हैं और लिहाजा आप मुजरिम करार दिए गए हैं, आपको फारिग किया जाता है। तो इसके बाद ये केस चल पड़ा और उलमा के सामने भी ये पेश हुए और कोशिश की गई कि भाई बैठ के बातचीत मामला हल हो जाए। लेकिन जो इस इदारे के सरबराह हैं
وہ بھی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی جب تک یہ معافی مانگ کے واپس نہیں آتے تو تب تک ان کو ادارے میں نہیں چھوڑا جائے گا. اور جو مولانا عبدالواحد صاحب ہیں جو اس ادارے کے بانیان میں سے ہیں، یعنی ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مل کے مولانا فیض الرحمان عثمانی کے ساتھ یہ ادارہ بنایا تھا، ان کے بیٹے کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، میں ایسا کام کیوں کروں گا کہ میں پیپر لیک کروں گا اور یہ میرے سامنے مجھ سے جو صفائی لی جاتی ہے لی جائے اور مجھے آزاد جو کمیٹی ہے اس کے سامنے بٹھایا جائے، نہ کہ ان لوگوں کے سامنے جو حاجی صاحب کے ماتحت ہیں، جو ان کے ملازم ہیں. تو اگر میں قصوروار ہوں تو پھر شکایت کی جائے. بہرحال یہ وجہ تھی. اور اس کے بعد پھر مولانا فیض الرحمان عثمانی کی جو اہلیہ، باقی خاندان کے جو لوگ تھے وہ بھی اور یہ بھی، انہوں نے مل کے ایک حملہ کیا، قبضہ لینے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ تو ایک طرف ہے کہ مولانا فیض الرحمان عثمانی مخلص تھے، انہوں نے اپنا ادارہ اپنے بچوں کے حوالے نہیں کیا، انہوں نے اس شخص کے حوالے کیا، شورا کے حوالے کیا. اور اس وقت جو سربراہ ہے مجھے بتایا گیا غالباً وہ تلہ گنگ سے ہیں یا پنڈی گیب سے، یہ کہاں سے ہیں، ان کے حوالے کیا گیا. ان کا تو ایک اخلاص تھا، انہوں نے ایک کام کیا. لیکن اب جس شخص کی وصیت کی وجہ سے ایک شخص کے پاس ادارہ آتا ہے، اب اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مولانا فیض الرحمان عثمانی، مولانا عبدالواحد کے جو صاحبزادے ہیں ان کو کسی جگہ ایڈجسٹ کرے. یہ آج کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. یعنی مولانا فیض الرحمان عثمانی کی اولاد بھی اہل نہیں ہے، مولانا عبدالواحد کی اولاد بھی اہل نہیں ہے، لیکن جو لوگ اہل ہیں کم از کم اہل لوگوں کو تو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے ایڈجسٹ ٹھیک طریقے سے میرا خیال ہے نہیں کیا، جو فیملی کو شکایات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف اہل علم ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم علم والے ہیں، ہم لائق ہیں، ہم قابل ہیں، اور دوسری طرف جو اولاد ہے وہ نالائق ہے جی، نااہل ہے. اچھا وہ جو اہل ہیں، وہ جو عالم ہیں، وہ جو لائق لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑائی کرتے ہیں. وہ مسجد مدرسے کے اوپر بیٹھ کے چلیں بھئی آپ کا اختلاف آ گئے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر کام کر رہے ہیں، آپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، تو آپ سرپرستی چھوڑ دیں. آپ فتنے سے تو بچیں. فتنے سے بچنا بھی تو یہ تو چلیں جاہل لوگوں کو نہیں پتہ لیکن علماء کو تو پتہ ہے. آپ ایک منصب کے لیے لڑ پڑے ہیں اور آپ اس کے اوپر اصرار کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے ہی صدر رہنا ہے اور یہ ادارہ میرے پاس ہی رہے گا. کیوں؟ مولانا فیض الرحمان عثمانی کی وصیت ہے. تو بہرحال بھائی مولانا فیض الرحمان عثمانی کی وصیت تو ہے، اس کے مطابق آپ کو جانشین بنا دیا گیا، آپ جانشین بن گئے، لیکن آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ فیملی کو ایڈجسٹ کرتے. ویسے بھی کسی بڑی شخصیت کی دنیا سے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر فیملی کو ایڈجسٹ نہ کیا جا سکے یا صاحبزادوں کو ایڈجسٹ نہ کیا جا سکے تو ہمیں ماضی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں. میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ تاریخ پہ دسترس رکھتے ہیں، جنہیں یہ معلوم ہے کہ اسلام کی جو ابتدا ہے اس کے بعد جہاں جہاں جھگڑے ہوئے وہ صاحبزادوں کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو یا باقی جو ورثاء ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں. تو کم از کم جو لوگ سرپرست ہیں، جنہیں عاقل بالغ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کے پاس علم ہے، انہیں تو کم از کم یہ چاہیے ایک تو وہ فتنے سے بچیں، وہ تو لڑائی نہ کریں. تو بھائی اگر آپ اہل ہیں تو آپ ایک ادارہ چھوڑ دیں، آپ کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں. اگر یہ نہ ہوئے تو ادارہ بند ہو جائے گا. لیکن ایک جگہ بیٹھ جانا، پھر لڑائی کرنا، پھر معاملات کو کورٹ کی طرف لے کے جانا اور پھر تھانوں کی طرف لے کے جانا اور پھر سوشل میڈیا پہ لے کے آنا، پھر طلباء کا استعمال کرنا. اب آپ مجھے بتائیں، طلباء آپ کے پاس امانت ہیں قوم کی، وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ماضی میں ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو جہاد کے لیے افغانستان بھیج دیا جاتا تھا، کبھی تنظیموں کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا. آج آپ آپس کی لڑائی میں طلباء کا استعمال کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ کتنا منفی استعمال ہے. لیکن بہرحال مجھے وہ لوگ جن کے اوپر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو لائق نہیں ہے، یہ تو عالم فاضل نہیں ہے، یہ تو صلاحیت نہیں رکھتے کہ مولانا کی جانشینی کا حق ادا کر سکیں یا یہ ادارہ سنبھال سکیں. چلے ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے اندر لالچ بھی ہے، وہ لڑائی بھی کرتے ہیں، وہ قبضہ بھی لینا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے رسم و رواج بھی نہیں سمجھتے. لیکن جو لوگ عالم ہیں، جن کو جانشین بنایا گیا ہے، وہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا. اگر مقصد اللہ کی رضا ہے، اگر آپ فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے لیے اللہ کی رضا، فتنے سے بچنا یہ اہم ہونا چاہیے، عہدہ اہم نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. لڑائی جاری ہے، علماء کیا حل نکالتے ہیں. لیکن ایک تو مولانا فیض الرحمان عثمانی نے تو اچھا کیا کہ انہوں نے اخلاص بھی دکھایا اور ایک ادارے کو کیا کیا جی اپنا ایگزیکٹو کے حوالے کر دیا.
اور پھر عوام کے پیسوں سے چلنے والا، عوامی چندوں سے چلنے والا ادارہ، پھر وہ وارث کیسے کھڑے ہو گئے مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ سوال دونوں طرف ہے، ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی، کہ للہیت، اخلاص اگر ایسا ہو تو یہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ مجھے تو اس معاملے میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا الیاس قادری صاحب کا، دعوت اسلامی والے، انہوں نے تو صراحتاً اپنے بیٹے کا کہا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بیٹا ہے۔ ایک سوال کیا گیا محفل میں ان سے کہ بھئی حضرت آپ نے اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیے ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو ہی جانشین کیوں بنایا؟ انہوں نے بڑی حیرانی ساتھ، آپ ان کا وہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو بڑے حیرانی کے ساتھ اور عجیب طرح کے ان کے چہرے کے تاثرات، ان کا مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہ بناؤں تو کس کو بناتا؟ میرے لیے میرا بیٹا اہل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری جگہ سنبھال لے گا۔ میں نے جس ادارے کے لیے، جس کاز کے لیے، مشن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کا حال میرا بیٹا ہے۔ اچھا، پر انہوں نے کلیئر کر کے یہ بات کہہ دی کہ بھئی میرے بعد میرا وارث میرا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کی تربیت کی اور انہوں نے اچھے اداروں سے انہیں تعلیم دلوائی اور آج ان کے بیٹوں نے ان کی جگہ سنبھال لی ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان ہے، مولانا فضل الرحمان تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کہتے ہیں یہ مورثیت ہے، یہ فلاں، وہ بڑا مزے سے کہتے ہیں، تو یہ تو مغرب سے آئی ہوئی اصطلاح ہے، یعنی یہ مغرب سے آیا ہوا تصور ہے کہ بھئی مورثیت بری چیز ہے۔ تو بھئی اگر میرا وارث، میری اولاد اگر وہ اہل ہے تو میں اسے ایک چیز حوالے اس کے کرتا ہوں، وہ میرا جانشین بنتا ہے، تو وہ میری جگہ کو اچھا سنبھالے گا کہ کوئی دوسرا اچھا سنبھالے گا؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک نسبت بھی ہوگی، وہ اس کام کو بھی اچھے طریقے سے کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ بھئی انہوں نے تو کھل کے کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تصور ہی مغرب کا ہے کہ موروثیت جو ہے وہ کوئی بری چیز ہے۔ کوئی بری چیز نہیں ہے، انبیاء کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے وارث بنتے رہے ہیں، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اس کو برا بنا دی ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے کلیئر کیا۔ اب ہماری سیاست میں بھی آپ دیکھیں، نواز شریف نے اپنی بیٹی کو وہ کیا، لے کے آگے اپنی بیٹی کو، آصف زرداری اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کے آگے ہیں، بھٹو اپنی بیٹی کو لے کے آگے تھے۔ اب عمران خان کے حوالے سے بھی جب سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادارہ نہیں بن سکا اور یہاں باقی لوگ نہیں آ سکے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ شخصیات کے اوپر چلنے والا معاشرہ ہے، یہاں شخصیات اہم ہوتی ہیں، نظریات اور افکار یہ باقی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاں کوئی جماعت اگر کوشش کرتی ہے کہ وہ لڑائی اپنا وہ باپ بیٹا اس طرح نہ آئے تو اس کا حال جماعت اسلامی والا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کا کیا حال ہے، وگرنہ ملک بھر کے اندر آج جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ نئی بہت کم کوئی جماعت ہے، عمران خان کی میں نہیں کہتا، لیکن مذہبی جماعتوں میں بھی آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی ہیں، رفیع عثمانی، انہوں نے اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی، مولانا طیب طاہری ہیں، انہوں نے بھی اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی ہے، خادم رضوی کے بچوں نے ان کی جگہ سنبھال لی ہے، طاہر القادری صاحب کے بچوں نے ان کی جگہ سنبھال لی ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دیا۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان کا تو اس حوالے سے بڑے مزے کا کام یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تو اپنے پورے خاندان کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ انہوں نے بھائیوں کو، کسی کو سوشل میڈیا کا سربراہ بنا دیا ہے، وہ پہلے اے سی تھا، کہیں ڈی سی تھا، اور دوسرا جو بھائی ہے وہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا، ایک بھائی کو کیا کر دیا جی، وہ اپنا وہ سینیٹر بنا دیا، خود مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور ان کا جو وہ گورنر غلام علی تھا ان کو گورنر بنا دیا، جو سمدھی ہیں ان کے، انہوں نے تو پورے خاندان کو ایڈجسٹ کیا جی کہ بھئی تاکہ لڑائی جھگڑا ہوئی نہیں، بس سب کو حصہ دو، ٹھیک ہے جی، مفتی محمود کی جتنی بھی اولاد ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے خاندان کو بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کی رائے ہے، اس کے پاس دلائل بھی ہوں گے۔ لیکن جو باقی لوگ بھی ہیں، ہم باقی جماعتوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہاں تبلیغی جماعت ہے یا کالعدم جو ہماری باقی جماعتیں ہیں ان میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں یا جماعت اسلامی ہے، ان لوگوں میں وراثت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ باپ ہے اور پھر اس کے بعد بیٹا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کہیں نہ کہیں جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ مولانا مودودی کے بیٹوں نے جھگڑا کیا ہے، مولانا حق نواز کے بیٹے کا آج بھی جھگڑا چل رہا ہے، اور باقی جو اندرون خانہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اختلافات بھی چلتے رہتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جگ ہنسائی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ایک ادارہ ہے جو پبلک کے فنڈ سے چلتا ہے اور وہ کسی کا ذاتی نہیں ہو سکتا،
وہ پبلک کا ہے، وہ عوام کی امانت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فیض الرحمان عثمانی نے اگر کسی شخص کو اپنا جانشین بنایا ہے اور ان کی تدفین سے پہلے ایک شخص کو سربراہ بنایا ہے، اسے فتنے سے بچنا چاہیے، اسے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس میں اخلاص ہے تو کم از کم اسے عہدہ نہیں دیکھنا چاہیے، اسے ادارہ دیکھنا چاہیے، ادارے کی ماحول کو دیکھنا چاہیے، یہ جو نیک نامی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر آپ علماء شمار ہوتے ہیں کہ بھئی آپ عالم ہیں، تو آپ کے لیے یہ دنیا اتنی اہم نہیں ہونی چاہیے، یہ عہدے اتنے اہم نہیں ہونے چاہیے، یہ اتنے زمینیں، یہ وسائل، یہ آپ کے لیے اتنے اہم نہیں ہونا چاہیے۔ یار ہم نے دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم، وہ چادر اٹھاتے ہیں، کہیں نقصان برداشت کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی کانوں کان خبر نہیں آتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا فساد یہ آئے روز سامنے آتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو وفاق المدارس کے جو لوگ ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے مولانا حنیف جلندری تو میرا خیال ہے وہ چھٹے درجے میں تھے جب میرا خیال ہے ان کے وہ بزرگ فوت ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے ادارے کا سربراہ وہ اپنا ادارہ سنبھال لیا تھا، اور بلکہ پورے وفاق المدارس کا انتظام آج تک ان کے پاس ہی ہے۔ تو انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں ان کے بیٹے مولانا فیض الرحمان عثمانی کے بیٹے وہ اہلیت رکھتے ہیں، تو انہیں ادارہ حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ لڑائی جھگڑے والا ماحول نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ بہت شکریہ۔